ऐनक भी पढ़ो तो पानी ले आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मत में फ़िक़ही इख्तिलाफ़ के असबाब के हवाला से तफ़सीलात बयान हो रही हैं और ये बुनियादी नुक्ता बयान हुआ है कि हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में कोई इख्तिलाफ़ दड़ेबंदी के अंदाज़ में नहीं था, और जो वहाँ बज़ाहिर इख्तिलाफ़ नज़र आता है उसकी वजह कोई इख्तिलाफ़ और पार्टी बाजी नहीं है, सिर्फ़ ये कि अहादीस का पूरा ज़ख़ीरा एक जगह पर जमा ना होने की वजह से उन्हें लोगों की ज़रूरत की बुनियाद पर बाद ऐसे मसाइल में भी इज्तिहाद करना पड़ता था जहाँ हदीस मौजूद तो है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान व बयान मौजूद तो है, लेकिन उनके पास नहीं। और इस सिलसिला में आम सहाबा किराम और खुलफा राशिदीन महदीयीन जो हैं उनका भी अंदाज़ आपके सामने बयान हुआ। और चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी दुआ के अंदाज़ में तरग़ीब दिलाई थी, नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा कमा समिअहा फ़रुब्ब मुबल्लिग़िन अवआ लहू मिन सामिअ। तो इसी की रोशनी में मैंने अर्ज़ किया था कि ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में ये तड़प तमन्ना और ख़्वाहिश थी, जहाँ कहीं भी हदीस मिले जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो, बराह रास्त अगरचे हम नहीं सुन सके लेकिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जिसने आपसे सुनी है हम उनसे रब्ता करके इल्म हासिल करें। और ये तमन्ना और तड़प हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के शागिर्दों में भी रही, और हज़रत सईद बिन मुसय्यब की तफसील कुछ मैंने आपके सामने रखी थी। और ये अर्ज़ किया था कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु सबसे बड़े मुहद्दिस हैं सहाबा किराम में से, लेकिन वो भी ये कोशिश जारी रखते हैं। और फिर उनकी ख़्वाहिश ये है कि जो लोग इस इल्म के साथ वाबस्ता हैं उनकी कदर की जाए, उनका एहतराम किया जाए, उनकी तौक़ीर की जाए, ताज़ीम की जाए। इसीलिए उन्होंने हज़रत सईद बिन मुसय्यब को अपनी बेटी का रिश्ता भी दिया। अब एक एक बात ही मिसाल के लिए काफ़ी होती है कि हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह सिर्फ़ अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से नहीं बल्कि सैकड़ों सहाबा किराम से उन्होंने इस्तिफ़ादा किया। और अब इस सिलसिला में एक एक रावी जो यहाँ सिलसिला ज़हब बनती है, उस्ताद और शागिर्द हैं, जिसे सनद भी कहा जा सकता है, उसमें हज़रत अबू हुरैरा के शागिर्द हज़रत इमाम सईद बिन मुसय्यब हैं जो अफ़ज़ल ताबईन करार पाए, और उनके शागिर्द हज़रत इमाम ज़ुहरी हैं। हज़रत इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह का शुमार अगरचे सिगार ताबईन में होता है, लेकिन उन्होंने भी सैकड़ों सहाबा किराम से इल्म हासिल किया और सैकड़ों ताबईन से भी उन्होंने इस्तिफ़ादा किया। यानी वो मशाइख जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सूरत में या उनके शागिर्दों की सूरत में उन्हें मैसर आए, उनसे उन्होंने फ़ायदा उठाया है। हमारे यहाँ पहले से अब तालीमी निज़ाम अपने एक ख़ास दायरे के एतबार से बेहतर हो गया है। पहले मदारस का सिलसिला इस अंदाज में नहीं था जिस तरह के अब है। एक आदमी एक जगह पर बैठा है, चंद मदारस के अलावा बाकी ऐसे ही था कि शेख बैठा है, उसके पास जाकर ऐसे ही गैर तरतीबी अंदाज में इस्तिफ़ादा किया। तो
پھر بھی کسی کے اساتذہ کی تعداد مشائخ کی فہرست دیکھیں نا تو وہ زیادہ سے زیادہ 10-15 بندوں تک محدود ہوتی ہے، جبکہ یہاں اس سلسلہ میں دیکھیں تو ہر ایک شیخ کے شاگرد بھی ہزاروں میں ہیں اور اساتذہ بھی سینکڑوں میں ہیں۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو چلتی رہی۔ حضرت امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں 80 دن میں یا 70 دن میں یا چند دن میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا تھا، حافظہ ایسا تھا ان کا۔ اور ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ ان کے پاس لوح و قلم ہوتے تھے اور ادھر ادھر ہم ان کے ساتھ جانا جاتے تھے اور وہ ہر جگہ پر آگے بڑھ کر احادیث لکھتے تھے۔ تو ان کے شاگرد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز و اعزاز بخشا کہ وہ مصلی رسول کے وارث بنے۔ اس وقت کی مدینہ یونیورسٹی جو ہے نا اس کے وہ چانسلر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فرامین، بعض صحابہ کرام کے متعلق بھی، بعض تابعین کے متعلق بھی، بعض اتباع تابعین کے متعلق اور بعض ائمہ کے متعلق لوگ کہتے ہیں منطبق ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ ایسے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان پر منطبق ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ، کہ لوگ علم کی تلاش میں دور دراز سے بڑے جانور استعمال کر کے سفر کریں گے لیکن ان کو مدینہ کے عالم سے بڑا کوئی عالم نظر نہیں آئے گا۔ اور کہتے ہیں اس سے مراد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور امام مالک سے واقعتاً اقاصل بلاد سے، دور دراز کے شہروں سے بڑے بڑے لوگ، یعنی بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہاء اور امراء سب ان کے پاس پہنچے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مکہ اور مدینہ ہر دور میں رحال علماء کا مرکز رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حرمین کے علماء کے اجماع کو اجماع امت کا درجہ حاصل ہے یا نہیں اس پر بھی بحث کی ہے۔ بہرحال امام صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ مسجد نبی کے وارث بنے، مسجد نبی کے مدرس بنے، مسجد نبی کے خطیب بنے اور پھر 70 سال کے قریب تقریباً وہاں خدمت کا اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف نصیب فرمایا۔ تو امام صاحب نے اس دوران جو ہے نا ہر ایک سے فائدہ اٹھایا بھی ہے اور ہر ایک کو فائدہ پہنچایا بھی ہے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ کوفہ کا ماحول اور وہاں کی سوچ اور مدینہ کی سوچ اور ماحول بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ وہاں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا سکہ چلتا تھا، حتیٰ کہ حضرت امام مالک حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب مکہ میں آئے ہیں تو وہاں حضرت عطاء بن ابی رباح سے مل کر وہ بہت متاثر ہوئے، بلکہ وہاں سے انہوں نے اعتراف کیا کہ مکے کے عام لوگوں کا علم بھی ہم سے زیادہ ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے تو فتح الحافظی میں کچھ واقعات لکھے ہیں کہ مینا میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جامت کروانے لگے تو کہنے لگے ان کو 4-5 مسائل، اور نائی جنہیں جامت کرنی تھی نا اس نے بتایا۔ تو امام صاحب کہنے لگے تو کتوں پڑھا، کس سے سیکھا یہ سب کچھ جو ہمیں سنا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی عطاء بن ابی رباح سے۔ تو پھر ان کے ساتھ ملے بھی، مدینہ میں بھی آئے، ظاہر ہے جو مکہ جاتا ہے مدینہ میں بھی آتا ہے۔ اس وقت اتفاق سے مدینہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام تھے، تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس میں بھی وہ شریک ہوئے۔ میں نے بعض احناف کی کتابوں میں بھی یہ اعتراف پڑھا ہے کہ حضرت امام مالک کے بھی شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ لوگ تو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں نا جی کہ وہ تابعی ہیں اور صحابہ سے ملاقات ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے بہتر شخصیت جس سے ملاقات کی وہ عطاء بن ابی رباح ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ عطاء بن ابی رباح کو صحابہ سے بھی افضل اور بہتر سمجھتے ہوں۔ تو بہرحال میں نے یہ عرض کیا کہ کوفہ اور مدینہ کا ماحول اور سوچ بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ آپ دیکھیں کوفہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ایک شاگرد ان کے بڑے مشہور شاگرد ہیں، ایک اسام بن یوسف شاگرد،
کو پوچھا گیا کہ انک تکثر الخلاف مع ابی حنیفہ، آپ امام ابو حنیفہ کے ساتھ اکثر اختلاف کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا جس طرح آج کل اتنے ساڑھے مولوی چھوڑتے ہیں امام ابو حنیفہ کا پتہ سی، انہوں نے کہا لأن ابا حنیفہ اوتی من الفہم ما لم نؤت فادرک بفہمہ ما لم ندرک۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی جو ہمیں نہیں ملی، اور انہوں نے اس کی وجہ سے وہ چیزیں سمجھ لیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارے لیے جائز نہیں، ایک چیز ہم نہیں سمجھتے ہم اس کا فتویٰ جاری کر دیں، اس لیے وہ تو پہلے سمجھ آئے گی تو پھر ہے۔ تو وہاں فہم پر جو ہے نا جی اعتماد تھا، جبکہ یہاں حضرت امام مالک رحمہ اللہ، یہاں تو صحابہ کرام ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، جی امام مالک اور رحمۃ اللہ اور صحابہ کرام کے درمیان جی ایک ہی واسطہ ہے تابعین کا، ٹھیک ہے، وہ کبھی ابن شہاب ہیں اور کبھی جی سالم ہیں، کبھی نافع ہیں، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ، تو بہترین سلسلہ سند بھی ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں میں ایک بات متفق تھی۔ متفقہ بات کیا تھی کہ ہم کسی حدیث پر عمل اس وقت کریں گے جب ہمارے شہر کے مشائخ کا اس پر عمل ہو۔ زیادہ سے زیادہ احادیث جمع کرنے کی کوشش تو جاری ہے، لیکن یہ کہ کوئی آدمی ویسے ہی ایسے ہی حدیث بنا کر نہ پیش کر دے، تو کیا ضابطہ بنایا ہے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں گے جس پر ہمارے شہر کے مشائخ کا عمل ہو۔ یہ کوفہ میں بھی بات ہے، ضابطہ بن گیا، اور مدینہ میں بھی ضابطہ بن گیا، جبکہ یہ اعتراف وہاں بھی موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے کہ ہمارے پاس ساری احادیث جمع نہیں۔ اب دیکھیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب حکمران خلیفے ان کے پاس آتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، تو انہوں نے یہ پیشکش کر دی تھی باقاعدہ کہ ہم معطا کو ملک کا قانون بنا دیتے ہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے معطا میں ابھی یہ کمال نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے بہت سے صحابہ کرام دوسرے علاقوں میں گئے جو اب اسلامی ملک کا حصہ ہیں، اور ان کے ذریعہ کچھ احادیث جو دور دراز علاقوں میں پہنچ چکی ہیں ہم تک نہیں پہنچی۔ اب یا تو قانون بنا کر ان لوگوں کے اوپر غالب کیا جائے تو وہ احادیث چھوڑ کر اس کی پابندی کریں گے، قانون کا احترام تو ہوگا لیکن حدیث کا احترام نہیں رہے گا، اور اگر وہ یہ سمجھیں کہ ہم نے حدیث کے اوپر رہنا تو ہمارے قانون کی خلاف ورزی ہوگی، تو یہ خواہ مخواہ لوگوں میں ایک الجھاؤ کی اور ذہنی پریشانی کی کیفیت بن جائے گی۔ اس لیے میری کتاب کو ساڑھے تو لوگ والے ہوتے ہیں نا فتاوی عالمگیر میں بڑا قانون جتنے بننا کوئی نہیں ہوتا مطالبہ کر دیتے ہیں، وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ نہیں، میری کتاب ابھی اس قابل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے ہمارے پاس پوری احادیث جمع نہیں ہو۔ آپ اندازہ کریں کتنی مشہور باتیں ہیں، یہ دیکھیں کہ شوال کے 6 روزے ہر آدمی ہمارے یہاں بیان کرتا ہے اور اکثر لوگ عمل بھی کرتے ہیں، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ہونا کہ میں نہیں تھے، کسی نے رکھ دیں دیکھیں مدینے میں نہ ہم نے کسی کو یہ فتویٰ دیتے ہوئے سنا ہے، نہ کسی کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اس بات ہے نہیں کر رکھنے چاہیے تھے۔ ایسے ہی حج کے متعلق دیکھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عام ہے، صحیح بخاری میں السراویل لمن لم یجد الازار، لیکن حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں نہیں جی شلوار نہیں پہن سکتا، ٹھیک ہے، اگر کسی شخص کو تابند نہیں ملتا تو وہ احرام نہیں باندھ سکتا، وہ چھڑ دے جو تو لبے گا احرام باندھے گا، کیا خیال ہے؟ یعنی اتنی مشہور احادیث ہیں اور عام ضرورت کی ہیں اور ان پر عمل بھی ہے، ان پر بیان بھی موجود ہے، لیکن حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ اگر کسی کو جوتا نہ ملے تو موزے پہن سکتا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ جس کو جانے تابند نہ ملے وہ شلوار پہن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دور اچھا تھا، علمی ترقی ہوئی، لیکن جتنی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ اگلا دور امام شافعی کا ہے، امام مالک کے شاگرد ہیں، وہ بنیادی طور پر کردار یہ محدثین کا ہے، وہ کوفے والا کام تو ہوتا ہی رہ گیا نا، لیکن ان کو سپورٹ ملی ایسی کہ انہوں نے کہا جی ملک کا قانون بنا دیتے ہیں، فقہ حنفی کو نہ ٹھیک ہے جی یاد رہا ہیں۔ تو حضرت مولانا مبارک پوری کی بات میں کر رہا تھا تو انہوں نے ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ منصور کے ساتھ قاضی ابو یوسف صاحب جب آگے انہوں نے بنایا، قانون بنا دیا، پھر وہ جناب قاضی بن گئے،
اور پھر صاحب چل گیا تو پھر ظاہر حکمرانوں کے ساتھ ان کا رہنا بہنا اٹھنا بیٹھنا تھا. وہ لے کر آئے تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس میں حاضر ہوئے. تو وہاں آ کر تو سارے بادشاہ بھی ایسے بیٹھتے تھے, تو قاضی ابو یوسف بھی ایسے ہی تھے. تو قاضی ابو یوسف کا تعارف خلیفہ منصور نے امام مالک سے کروایا کہ ہذا قاضی نا ابو یوسف, یہ ہمارے قاضی ہیں ابو یوسف صاحب, ماشاءاللہ ان کا بڑا نام ہے, بڑا مقام ہے. تو امام مالک نے کوئی دھیان نہیں کیا ادھر. تو پھر آ گیا جی سارے قاضی صاحب نے, انہوں نے کہا جب میں موضوع احادیث اور من گھڑت لوگوں کے واقعات بیان کرنے کے لیے بیٹھوں گا, پھر ان کا تعارف مجھ سے کروانا. میں انہیں جانتا ہوں, پہچانتا ہوں, بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی میں حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں. اللہ اکبر. تو بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ نے اب یہ جو ہے نا یہ ضابطہ کہ ہمارے شہر کے مشائخ کا عمل ہوگا تو حدیث پر عمل کریں گے ورنہ نہیں کریں گے, اس سے اختلاف کیا امام صاحب امام شافعی رحمہ اللہ نے. معاملہ تو آگے بڑھتا گیا, جوں کوئی شاگرد آتا ہے زیادہ سے زیادہ علماء محدثین سے استفادہ کرتے ہیں, ان کے پاس ذخیرہ زیادہ سے زیادہ جمع ہوتا جا رہا ہے. لیکن ایک بات یہ کہ امام صاحب نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شہر کے علماء کے مشائخ کے متاحت نہیں ہے, اس پر عمل ہر صورت میں کرنا چاہیے, اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں. تو بہرحال حضرت امام مالک کے شاگردوں میں سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے اور بھی بہت سے شاگرد وہ ان سے بھی آگے بڑھے, اور پھر یہ شوق اس طرح آگے ہوا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تو امام شافعی تھے. حضرت امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کسی شخص کے مفتی بننے کے لیے کتنی احادیث کا یاد ہونا ضروری ہے؟ تو وہ ذرا سوچنے لگے تو انہوں نے کہا جی 1 لاکھ کافی ہے, کہنے لگے نہیں, 2 لاکھ, کہنے لگے نہیں, 3 لاکھ 4 لاکھ, اور 5 لاکھ کہا ہاں یہ اتنا کفایت کرے گی. ہیں جی, جبکہ اس سے پہلے کسی شخص کے پاس حضرت شاہ صاحب نے بیان کیا کہ 1000 مسند حدیث کا جمع ہونا بھی مشکل تھا. اب جب میرٹ ہی یہ ہو گیا کہ 5 لاکھ یاد ہونی چاہیے نہیں, تو پھر اس کے لیے طلب کیسی ہوگی, محنت کیسی ہوگی. اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ دلائل سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ امام مالک سے آگے بڑھ گیا. حدیث بھی کا ذخیرہ بھی ان کے پاس تھا اور فقاہت بھی ان کی اعلیٰ تھی, مثال دے دیں گے انشاءاللہ اس کی. لیکن حضرت امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کہتے ہیں انتم اعلم بالاخبار الصحیحۃ منا, آپ صحیح احادیث کی ہماری نسبت زیادہ واقفیت رکھتے ہیں. اذا کان خبر صحیح فاعلمونی, جب بھی آپ کے پاس کوئی صحیح حدیث ملے ہمارے پاس, ہمارے علم میں لائیں, ہمیں پہنچائیں, ہمیں بتائیں. کوئی استاد کسی شاگرد سے ایسی بات نہیں کرتا. اب دیکھیں, ٹھیک ہے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو امام صاحب آگے بڑھتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے کہا 5 لاکھ احادیث مفتی بننے کے لیے ضروری ہیں, دینیاں کو تو یاد کی تھیں, ہوں گے نا انہوں نے. لیکن وہ بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس ساری احادیث آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سلسلہ چلتے چلتے اب ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں, امام بخاری ہے. اب امام بخاری کا دور جب آتا ہے تو ان کو اللہ نے ایسی توفیق بخشی کہ جہاں جہاں تک جانا ان کے لیے ممکن تھا گئے, اور سب کو جمع کر کے جنت میں پہنچ گئے ہیں, روضۃ الجنت میں. ٹھیک ہے, ماں بین بیت منبری روضۃ من ریاض الجنہ نبی پاک کا فرمان ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے اس کے بڑے مطلب بیان کیے ہیں. اللہ اکبر. ایک مطلب مجھے بھی سمجھ آیا, اور وہ یہ کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوتی, نہ بھوک کی نہ سیر ہونے کی. تو یہ ٹکڑا واقعتاً ایسا ہے کہ جو شخص صرف یہاں رہتا ہے نا, اس میں یہ جنت والا ماحول بن جاتا ہے, اور نہ کھائے پیے کچھ بھی نہیں ہوتا. نبی پاک مہینے پورے کر روزہ رکھا, کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کو کیا خیال ہے؟ اور مطالب بھی بیان کرتے ہیں, لیکن میں بھی بات سمجھاؤں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا معنی. تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر جگہ سے احادیث جمع کر کے ایسا ذخیرہ پیش کر دیا ہے کہ جس کے بعد امام صاحب نے خود تو کوئی بات نہیں کہی,
لیکن دوسرے لوگوں نے یہ بات کہہ دی ہے کل حدیث لا یعرفہ محمد بن اسماعیل فلیس بحدیث، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو امام بخاری کے علم میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بلکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کسی علاقے میں جاتے ہیں، مثلا بصرہ میں گئے تھے، لوگوں نے کہا یہ حدیثیں سنائیں، انہوں نے کہا چلو تم باعزت حدیثیں سنا دینا، حدیثیں آپ وہ سناؤں گا جو آپ کے علاقے سے ہی وابستہ ہیں لیکن میرے پاس ہیں، آپ کے پاس نہیں ہیں جی، یعنی بعض علاقوں کے مشائخ کی احادیث اس علاقے کے ہی لوگوں کے پاس نہیں، لیکن امام بخاری کے پاس نہیں تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور فضل ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے تو پہلے لوگ ہی اچھے تھے، ایک فضیلت ہوتی ہے لیکن ایک کمال ہوتا ہے۔ کمال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں امام بخاری بے مثال ہیں۔ فضیلت پہلے لوگوں، اکملیت اور افضلیت ان میں فرق ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو مقام ہے فضیلت کے اعتبار سے اس کو کوئی نہیں پا سکتا، اسی طرح نبی پاک رحمہ اس کے بعد آنے والے پھر آنے والے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو چلو ماشاءاللہ یہ تیسرے دور میں آتے ہیں، لیکن امام بخاری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم از کم جو واسطے ہیں وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن بہرحال کمال جو ہے ان کو ہی ملا ہے۔ اس لیے اب یہاں یہ بات ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ پاک کی خاص توفیق و عنایت سے وہ سب کچھ مل گیا جو اب جدید مشینری کے دور میں ہمیں دستیاب ہوتا ہے نا۔ امام صاحب کے پاس وہ سب کچھ تھا ایسے ہی قلم کاغذ کے دور میں، یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ سعادت جو ہے نا کہتے زور بازو نیست، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اب اتنا بڑا ذخیرہ تو امام صاحب کے پاس ہو گیا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت امام صاحب کوئی ایسی حدیث نہیں جو وہ نہ جانتے ہوں، لیکن اب اس حدیث سے امت کی رہنمائی کیسے کرنی ہے، یہ دور ایسا تھا کہ اس میں رنگ ہی بدل گیا سارا۔ تو امام صاحب نے باقاعدہ ایک مقصد کے تحت صحیح بخاری مرتب کی ہے، اور دیگر محدثین کے بھی کچھ مقاصد تھے جو انہوں نے سامنے رکھ کر ایک کتاب مرتب فرمائی۔ بظاہر یہ کہتے ہیں جی یہ امام بخاری نے کتاب لکھ دی تھی، امام مسلم کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی، امام ابو داؤد نے کیوں لکھی، ترمذی نے کیوں لکھی ہے جی۔ تو ان سب کے مقاصد تھے، انشاءاللہ وہ امام بخاری کے جو مقاصد تھے ان کا ذکر کریں گے، پھر تفصیل واضح ہو جائے گی۔ لیکن الحمدللہ یہ بات پکی ہے کہ وقت تو انہوں نے جتنا تھا وہی گزارنا تھا، لیکن امت کو ایسا ذخیرہ حدیث پیش کر دیا ہے اور پھر ایسے انداز میں رہنمائی کر دی ہے کہ اس کے بعد چاہتے تو پہلے لوگ بھی نہیں تھے۔ میں نے جو تحقیق کی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ بھی نہیں چاہتے تھے، امام مالک بھی نہیں چاہتے تھے، امام شافعی بھی نہیں چاہتے تھے، احمد بن حنبل بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے نام پر کوئی پارٹی بنے اور مذہب بنے، لیکن حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بھی اسی لڑی میں ہیں، لیکن ان کے نہ چاہنے کے باوجود ان کے نام پر مذہب بن گئے۔ ایسے کل بتاؤں نا کہ مذہب ہمارا حنفی ہے جی، لیکن امام ابو حنیفہ یا ان کے کسی شاگرد کے نام پر کوئی نیا مذہب دنیا میں سامنے نہیں آیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یعنی انہوں نے ایسا ذخیرہ حدیث پیش کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد ان کے یا ان کے کسی شاگرد کے نام پر کوئی نیا مذہب اور فرقہ دنیا میں نہیں آیا ہے، اور یہ بہت بڑا انقلاب ہے دنیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ذخیرہ حدیث ان کو مل گیا۔ اب اس سے کیسے فائدہ پہنچانا ہے انشاءاللہ آگے ذکر کریں۔